आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खान साहब ने खिताब किया और कश्मीर का सफीर होने का हक अदा किया है और एक धुआंधार स्पीच थी उनकी। दुनिया भर के मुसलमानों की भी तर्जुमानी की है, जज्बात की, और कश्मीर के जज्बात की भी तर्जुमानी की है। जुल्फकार अली भुट्टो के बाद ये दूसरे लीडर थे जिन्होंने डायरेक्ट हिट किया है लीडरशिप को, इंडियन लीडरशिप को। आरएसएस की बात भी हुई, मुसोलिनी की बात हुई, हिटलर की बात हुई, नजरिए की बात हुई, दहशतगर्दी की बात हुई, इस्लामोफोबिया की बात हुई, लेकिन उन्होंने खुल के इन चीजों पे बात की है। एक दाद दिया जा रहा है और इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज किया है उन्होंने। और उसी के साथ वो जो वादा किया था कि मैं कश्मीर का वकील बन के जाऊंगा, वो उन्होंने पूरा कर दिया है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है दुआ जुबैर साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ की। वो कल खुल के बात करती हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, नून लीग के रहनुमा हैं और एक्सपर्ट हैं, कानूनी एक्सपर्ट हैं और वकला तहरीक के रूए रवां हैं। आज भी वकला तहरीक के रूए रवां हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। और उसी के साथ फौजिया तारिक साहबा सोशल एक्टिविस्ट हैं, रहनुमा हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, खुल के समाजी इश्यूज, सोशल इश्यूज पे बात करती हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। लेकिन कुछ तनकीद भी जरूर हो रही है इस स्पीच के ऊपर। तो पहले कश्मीर का जिक्र होता, आखिरी पॉइंट पे जिक्र किया है और एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि खान साहब यू टर्न लेते हैं, हो सकता है आगे चल के यू टर्न न ले लें। क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से 35 मिनट तक अगर एक चीज़ पर बात की गई तो वो कश्मीर था, वो कश्मीर इशू था। खान साहब ने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज से बहुत सारे मसाइल को वहाँ पर जाकर के उजागर किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बात की, और जिसकी वजह से आपको मालूम है कि हम आए दिन के फ्लड्स और हमारे पास जो वेदर और क्लाइमेट के जो इश्यूज़ चल रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन और वैलिड पॉइंट था कि आप ये देखिए कि हम इसको हर 6 महीने के बाद एक नेचुरल डिज़ास्टर को हम सामना कर रहे होते हैं। अपने मुल्क की बात की, ठीक है, सबसे पहले ये शुरुआत होती है। फिर उसके बाद गुफ्तगू आती है तो आपने देखा कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से दूसरे ममालिक, छोटे जो गरीब ममालिक हैं, वहाँ से किस तरीके से पैसा आ रहा है और किस तरीके से ऑफशोर कंपनीज़ का जिक्र उन्होंने। ये वो इश्यूज़ हैं जो इस वक्त दुनिया के टॉप, जिसको आप कहते हैं ना ट्रेंड पे चलने वाले, वो इश्यूज़ चल रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने इस्लाम फोबिया पे बात की और फिर उसके बाद वो कश्मीर इशू के ऊपर आए। और मेरे ख्याल से आपको ये मालूम है कि UN में जब जितने भी स्पीकर्स होते हैं उनको 15 मिनट दिए जाते हैं गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन इमरान खान साहब की स्पीच पूरे 50 मिनट वहाँ पर मुसलसल वो गुफ्तगू करते रहे। यानी कि आपने उस केस को इतने अच्छे से वहाँ पर शोकेस किया कि किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया और वो आप ये देखिए कि कश्मीर के इशू को आपने इस हद तक हाईलाइट कर दिया है कि दुनिया ने आपको सुना। वहाँ की तालियों की गूंज भी आप सुनते रहे, वहाँ पे जो पिन ड्रॉप साइलेंस थी आप उसको सुनते रहे। और फिर आप देखिए ना, मोदी ने सिर्फ 15 मिनट वहाँ पर एक वो अपने पेपर जो लेकर आया हुआ था और उसने कश्मीर के हवाले से तो देखिए बात ही नहीं की, क्योंकि वो उसका ये ख्याल है कि ये उनका एक इंटरनल इशू है। हालांकि इंटरनल इशू तो उनका इकोनॉमिक भी है, वो उस पर बात करता रहा, लेकिन उसने उन इंसानों को कोई अहमियत नहीं दी जो इस वक्त 80 लाख लोगों को वहाँ पर उसने कैद करके रखा हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरीके से एक फिल्म दी और उसके रिस्पॉन्ड में बहुत लोग तनकीद कर रहे हैं कि लिख कर क्यों लेकर जाए, एक लीडर को क्यों ज़रूरत है पर्ची माफिया का दौर गुजर गया। अब आप देखें ना, कौम ने देखा और कौम सुरखरू है, आज उसका फ़ख्र से सर बुलंद है कि किस तरीके से हमारे लीडर ने जाकर वहाँ बात करता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, उसके लफ्ज़ों का इस्तेमाल देखें। इस्लाम फोबिया जो किसी ने आज तक के उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके, आप देखें कि इमरान खान ने एक बहुत ही मुनासिब बेहतरीन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए उसने बताया, उसने आपके कलमे का जिक्र किया, उसने दीन इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में बताया कि हम कितनी पीसफुल और कितनी पुरअमन लोग हैं। हमें टेररिस्ट कहना या मुसलमान होने की वजह से हिट करते रहना बड़ी ही गलत बात है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत ही जामे और बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू। ठीक है सर, जानदार स्पीच थी, एक
چہرہ جو مکروہ چہرہ تھا, جو سیاہ چہرہ تھا انڈیا کا, انہوں نے بے نقاب کیا ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, اگر تقریروں سے کشمیر فتح ہونے لگے نا تو میرے خیال میں مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے لیڈر ہیں کشمیری, ایک سے ایک مقرر ہے اور ایک سے ایک انداز میں اپنی وہ تقریریں کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ ان کی سپیچ بیلنس تھی, لیکن آپ اگر یہ دیکھیں گے تو اس سپیچ سے پہلے 2 دن پہلے جو انہوں نے وہاں ایڈریس کیا, اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کی جو سرخیاں لگی پوری دنیا اس میں یہ تھا کہ عالمی دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس مایوسی کا اظہار وہاں سپیچ کرنے سے پہلے آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی اگر آپ کے ساتھ نہیں بھی ہے تو اس کا مطلب آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان اکیلے اگر اسمبلی کے اندر دھویں دار ہمارے قائدین سپیچ کرتے بھی ہیں تو سپیچ ممکن ہے لوگ آپ کے لائک کریں. پاکستان میں جب لوگ بڑے بڑے جلسوں سے ایڈریس کرتے ہیں, ڈیفرنٹ قائدین جب اپنا کرتے ہیں, یا ہم باہر کی لیڈرشپ میں جب اپنی سپیچز کرتے ہیں تو کلیپنگ زبردست ہوتی ہے, لوگ تالیاں بجاتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. سمپل کویشچن یہ ہے کہ جس جذباتی انداز میں آپ نے ان معاملات کو ٹیک اپ کیا, میں اس کو اپریشیٹ تو کرتا ہوں, لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جذباتی انداز میں باتوں سے مسئلہ کشمیر جو اتنا سیریس ٹائپ کا ایشو ہے اس کو حل نہیں کیا جا سکتا. ہمیں جذبات سے باہر نکلنا ہوگا. جذبات سے باہر نکلنے کے بعد میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں ترکی کے صدر نے طیب نے اپنے تقریر کی اور دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا. وجہ یہ ہے کہ ترکی کا صدر جو کچھ کہتا ہے وہ معاشی طور پر اتنا سٹرانگ ہے کہ وہ کسی کی بھی حیثیت کو چیلنج کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے. آپ معاشی طور پہ اتنا کمزور ہیں کہ بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں, کئی ممالک کے لوگ, کہ عمران خان سے ملاقات کے دوران کہیں ہم سے یہ ڈیمانڈ نہ کر لیں کہ ہمیں کتنا پیسہ دے رہے ہیں. آپ پاکستان کی ڈگنیٹی کی اگر بات کرتے ہیں, پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور اسی وجہ سے آج آپ فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا ایٹمی طاقت ہیں, اور اگر جنگ کی صورتحال ہوئی تو کبھی آپ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ یہ ایٹمی پاور بنانے والے کون لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ کریڈٹ دیں ذوالفقار علی بھٹو کو جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد ڈالی, کریڈٹ دیں ڈاکٹر قدیر کو جس نے ایٹمی پروگرام کو, کریڈٹ دیں میاں نواز شریف کو جس نے 6 دھماکے کیے. لیکن بدقسمتی سے 6 دھماکے کرنے والے کا جو آج اشر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر اس وقت نواز شریف اپنی کمزوری دکھاتا اور 6 دھماکے نہیں کرتا تو آج جو ہم سینہ تان کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں, ہم آخریات تک جا سکتے ہیں, شاید نہیں کہہ سکتے. جو فیکچول پوزیشن ہے اس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے. میں ایک دن حیران ہوا کہ شیخ رشید ایک پروگرام میں یہ کہتے ہیں کہ ایٹمی دھماکہ میں نے اور گور ایوب نے کیا. میں حیران پریشان تھا کہ آپ کی حیثیت کیا تھی, گور ایوب کی حیثیت کیا تھی. کریڈٹ ہمیشہ آج عمران خان نے اگر اسمبلی میں تقریر کی نا تو وہ ہماری ٹیم کا کیپٹن ہے, کریڈٹ اسی کو جاتا ہے, کسی اور کو نہیں جاتا. اسی طرح ایٹمی دھماکے کرنے والے کا کریڈٹ میاں نواز شریف کو جاتا ہے. لیکن ہم یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں چونکہ ہم اپنی پارٹیوں کی پالیسی کو ٹو کرتے ہیں, ان کے مطابق بات کرتے ہیں, اور جو سچ ہے وہ نہیں بولنے چاہتے. میں اوپنلی کہتا ہوں کہ عمران خان کی تقریر ایک بیلنس تقریر تھی, بہت اچھی تقریر تھی. کیا جو دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والا نواز شریف ہے؟ کوئی آدمی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر قدیر کو جب ایک خبر جنرل پرویز مشرف کے دور میں آئی کہ شاید تو جو حشر آپ نے ڈاکٹر قدیر کا بنایا جو کسی کو بھی دیا, غلطی کس نے کی تھی؟ جنرل پرویز مشرف نے, اور بلیک میل کس کو کیا؟ ڈاکٹر قدیر کو. اور میں نے ہاتھ کانپتے ہوئے جب اس نے پی ٹی وی سے ایڈریس کیا تو میں نے اس کے جسم کو کانپتے ہوئے دیکھا, کیونکہ وہ بیان اس سے زبردستی دلایا گیا تھا. کن لوگوں نے دلایا؟ وہی لوگ جو ان کو لے کے آئے, ان کی پارٹی کو اقتدار میں لے گئے, بٹھائے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے, میڈم نے بھی کہا کہ پرچی کا, تو کیا آپ نے امریکہ کے اندر سلامتی کونسل سے ایڈریس سے پہلے یہ بات نہیں کہی
کہ القاعدہ کو ہم نے ٹریننگ دی. اسی پہ لوگوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے پرچی رکھ لیتے, آپ کی معلومات اتنی کمزور ہے. آپ کا فرق کیا ہے طالبان اور القاعدہ میں, فرق کیا ہے؟ دیکھیں میں نے ایک پروگرام کے اندر ایک زمانے میں کہا تھا کہ طالبان پاکستان نے بنایا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا, حکومت نے نہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا. تو میں نے اپنے اس پروگرام میں یہ کہا کہ طالبان کو ہم نے ٹریننگ دی, ہم نے رشیا کو توڑنے کے لیے طالبان بنائے. رشیا ٹوٹ گیا, پہلے 2 طاقتیں برابر تھی, لیکن بعد میں یہ کیا ہوا کہ جب رشیا ٹوٹ گیا تو ایک بڑی طاقت رہ گئی, رشیا کی وہ پوزیشن نہیں تھی جو پہلے تھی. تو میں نے کہا جب طالبان کا معاملہ اینڈ ہو گیا, رشیا ٹوٹ گیا, تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جنہوں نے طالبان بنایا تھا, جب انہوں نے ان کو مزید سپورٹ دینے سے انکار کر دیا تو طالبان نے پھر دوسرے راستے ڈھونڈے, اور دوسرے راستے ڈھونڈ کر انہوں نے یہ کیا. آپ یقین کریں کہ اسی دن رات کے 12 بجے ایئر فورس کا ایک وائس ایئر مارشل, جن کا میں نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا, نہ انہوں نے کیا, انہوں نے مجھے فون کیا اور فون کر کے کہا یاسین آزاد پہلی دفعہ کسی کو سچ بولتے ہوئے ہم نے سنا, سچ بولتے ہوئے سنا, کیونکہ واقعی طالبان ہم نے بنایا تھا, وہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی. کیونکہ میرے نزدیک اگر رشیا کو نہیں توڑا جاتا تو آج جو امریکہ دنیا بھر میں اپنی چودراہٹ کرتا ہے نا, شاید وہ نہ کر پاتا. آج ہم تقریروں کا حوالہ دے کے ہم جذباتی انداز میں جینا پسند کرتے ہیں, ہم حقائق میں نہیں جانے چاہتے, ہم نہیں یہ جاننے چاہتے کہ ہمارے اوقات کیا ہیں, ہم کیا کرنے چاہتے ہیں. میں ایک موٹی سی بات بتاؤں, نہیں سنیں نا, میں ایک موٹی سی بات بتاؤں, نہیں سن لینا میڈم, آپ سن لینا, آپ سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں مجھے سنیں گے. ایبٹ آباد میں ہم یہ تھے, کارگل کی پہاڑیوں پہ جب ہماری فوج نے ہمارے 4 جنرل نے قبضہ کیا, تو ایئر مارشل اصغر خان نے گفتگو کے دوران کہا کہ 15 دن کے اندر اندر کارگل کی پہاڑیوں سے ہمیں فوج واپس بلانی پڑے گی. ان کی پارٹی کا ایک آدمی ان کے ساتھ لڑ گیا, میں نے کہا آپ ہمیشہ غلط بات کرتے ہیں. تو ایئر مارشل نے کہا کہ اگر 15 دن کے اندر فوج واپس ہو جاتی ہے تو میں پارٹی کا سربراہ رہوں گا, اگر 15 دن کے اندر فوج کارگل کی پہاڑیوں سے واپس نہیں ہوتی تو آئندہ پارٹی کے سربراہ آپ ہوں گے. تو ایئر مارشل نے ایک جملہ بولا کہ بیگر ہیو نو چوائس. میں آپ کو بتا لوں, پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کشمیر کا مقدمہ صرف اس وقت لڑ سکتے ہیں جب معاشی طور پر آپ اتنا مضبوط ہو جائیں کہ لوگوں کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوں. بیگر جو ہے وہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کر سکتا ہے, لیکن وہ بات کی آپ نے کی, چونکہ آپ نے دیکھا تھا ایک پریشر بلٹ اپ تھا دنیا میں. آپ کہتے ہیں جی مسئلہ کشمیر کو ہم نے ٹیک اپ کیا. مسئلہ کشمیر بنانے والا مودی ہے جس نے 370 اور 35A کو ختم کیا. اگر وہ یہ ختم نہیں کرتا تو کشمیر کا ایشو جس طرح چل رہا ہے ایز اٹ از چلتا. تو ہمیں جب ہم ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں نا, تو ہمیں اگر کوئی غلطی پارٹی کا لیڈر کرتا ہے, ہمارے وہاں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم پارٹی کے اندر ہوتے ہوئے اپنی پارٹی کے کسی سربراہ کے متعلق کوئی چیز کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں وہ واحد آدمی ہوں جو کبھی کبھار اپنی پارٹی کے قائدین سے اختلاف کرتا ہوں. اور اوپن آپ مجھے دوسرے آج میڈم بولنے لگی, لاسٹ ٹائم نہیں بول رہی تھی میری گفتگو, آج بولنے لگی. لگتا ہے آج پی ٹی آئی پوری مکمل طور پر جا کے نمبر کہ میں بالکل جو غلط ہے اس کا, نہیں آپ کا موقع آئے گا نا, آپ بول لینا نا, آپ کا موقع آ جائے گا نا. بولنا آپ کی اتنی ساری باتیں ہو گئی ہیں نا. میں آپ کی طرف آتا ہوں. جذبات سے مسئلے حل نہیں ہوتے. بہت اچھی اسپیچ تھی, بیلنس اسپیچ تھی, ترجمانی کی, سب کچھ کیا, لیکن معیشت بہتر ہونی چاہیے. آزاد صاحب کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو سو مچ امتیاز. اور واقعی میں کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا تو وہ برداشت نہیں کر پائی تو اس لیے بولنا پڑا. یس, دیکھیے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بھی میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ فرسٹ اسٹیپ تو لینا پڑتا ہے نا. اب اگر جیسے کہ انہوں نے کہا کہ تقریریں کرنے سے مسائل نہیں حل ہوتے, تو آپ جب تک ایشو ریز نہیں کریں گے, آپ کھڑے ہو کے بتائیں گے نہیں پوری دنیا کو, تب تک آپ کیسے پھر اسٹریٹجی بنائیں گے نا. آپ کو ایک کہتے ہیں نا بلوئنگ دا وسل, آپ نے ایک بار لوگوں کو بتانا تو ہے نا, اور اس کے بعد پھر آپ نے اسٹریٹجیز آ کے بنانی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بروکن اکانومی ملی پی ٹی آئی کو, اتنے برے حالات میں کنٹری ملا, اور جہاں پہ پی ایم ایل این کی انہوں نے بہت ساری اچھائیاں بتائیں, لیکن
یہ بھی کہا کہ انڈیا مودی نے کشمیر کا جو ہے وہ ایشو بنایا تھا اور انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کشمیر کو لے کے کافی خراب تھے. بنایا نہیں تھا, اگر قانون میں تبدیل نہیں کرتا 370 کو ختم نہیں کرتے, 35 کو ختم نہیں لیکن کرتے. شروع سے تو چلے آ رہا تھا نا کشمیر کا ایشو شروع سے. تو پھر مودی صاحب کیوں تشریف لائے نواز شریف صاحب کی پوتی یا پتہ نہیں کسی کی شادی میں, نواسی میں, وداؤٹ پاسپورٹ وداؤٹ ویزا, تو انہوں نے بریک کیے نا رولز کنٹری کے. جندیال بھی آیا تھا. یس, تو دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو شور کرتی ہیں کہ لیڈرشپ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں. آپ یہ دیکھیں جب انڈیا ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے اور جب آپ اس کو اس طرح سے بلائیں گے تو ہاؤ پیپل ول ایکسیپٹ یو. آپ کیسے, اب دیکھیں عمران خان صاحب کیوں ہیرو بن گئے. کل آپ دیکھیں انہوں نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی اور ایسی جگہ بنائی کہ جو میرے خیال سے پوری لائف ٹائم رہی. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ جیت کے بھی پاکستان سے اپنی سنسیئرٹی شو کی تھی. اس وقت آگے مسائل کیسے حل ہوں گے, کشمیر کا ایشو کیسے حل ہوگا, وہ ابھی پراپر دنیا سپورٹ کرے گی, دنیا خاموشی توڑے گی. واقعی دنیا سن رہی ہے, دنیا نے سنا ہے. بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ہاں, آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کریں. اور دوسری چیز اپنی معیشت کے بارے میں بھی, آف شور کمپنیز کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی. اور زلفی بخاری سامنے بیٹھے تھے, آف شور کمپنیوں کی جب بات کر رہے تھے تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں امتیاز, کوئی بھی جو ٹیم ہوتی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ 100 کے 100 لوگ ہی اچھے ہوں. فارمیشن آف جب ٹیم ہوتی ہے تو ان کو تھوڑا ٹائم دیا جاتا ہے اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر نکالا جاتا ہے. تو ابھی 1 سال ہوا ہے, آئی تھنک اٹس ان پی ٹی آئی, جو کشمیر میں زلزلہ ہوا اس کے اوپر فردوس عاشق عوان نے جو الفاظ, وہ تو انہوں نے بعد میں اپولوجائز بھی کر لیا نا. وہ تو ان کا سلپ آف ٹنگ تھا. ایک تو لائیو انٹرویوز میں یہ پرابلم ہے کہ سلپ آف ٹنگ اینڈ دین یو ہیو ٹو اپولوجائز. آپ کا مائنڈ کہاں ہوتا ہے اور آپ کی زبان سے ایک لفظ ایسا نکل جائے اور لوگ پکڑ لیتے ہیں. تو ابھی ذرا تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا ہمیں گورنمنٹ کو. اب جب عمران خان صاحب تشریف لائیں گے وہاں سے واپس تو دیکھیں گے وہ کیا اکنامک اسٹریٹجیز بناتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, وہ پاکستان کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں. جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ ورلڈ کپ جب جیتا تھا, ہی واز ناٹ اے پولیٹیشین, ہی واز جسٹ اے کیپٹن آف کرکٹ ٹیم. تو انہوں نے اس وقت بھی پاکستان کو بہت آنرڈ سے نوازا تھا ورلڈ کپ جیت کے فرسٹ ٹائم. تو وہ پاکستان کے ساتھ بہت پاکستان کے لیے بہتر کیا. ٹھیک ہے, بیلنس اسپیچ تھی, سب کچھ تھا. جذبات سے مسائل حل نہیں ہوں گے. دنیا ہمیں سپورٹ کرے گی, خاموشی ٹوٹے گی میڈم. دنیا پریشر ڈالے گی مودی کے پر. کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا یا صرف اسپیچ ہوگی؟ کرفیو کے اوپر نرمی آئی ہے, ضرور کی ہے, امریکن نے بھی پریشر دیا ہے, سب کچھ کیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے مسئلے پہ دنیا ہمارے ساتھ ہوگی؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے کسی بھی کام کے لیے اس کے مراحل ہوتے ہیں اور میرے خیال سے گفتگو اور بات کرنا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے. اور میرے خیال سے میں یہاں پر کیونکہ 2 باتیں خاص طور پہ یقین تھی, تو میرے کیونکہ سینئر بھی ہیں اور میں بڑی رسپیکٹ بھی کرتی ہوں ان کی. دیکھیں, جب معیشت کی بات کی جاتی ہے اور امن کی بات کی جاتی ہے, یہ وہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ پیرالل لائنز میں چلتے ہیں, امن اور معیشت. معیشت اس وقت پروان چڑھتی ہے جب آپ کے ملک میں امن ہو. امن اس وقت رہتا ہے جب معیشت اچھی چل رہی ہو, لوگ اپنی نوکریوں پہ جا رہے ہوں. تو اب آپ یہاں دیکھیں سی پیک کو بنانے کی وجہ کیا ہے, سی پیک کیوں بن رہا ہے پاکستان کے اندر, اور یہ جو وار ایک جو سلو کیوں ہو گیا سی پیک؟ نہیں, سلو نہیں ہوا, وہ اپنے بالکل دیکھیں. آپ چائنیز سے تو پوچھیں, نہیں, وہی آپ جو ہے امریکن بلاک میں چلے گئے ہیں, چائنیز سے آپ پیچھے ہٹیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے نا, میں آپ کو یہ وہ جو جنگ ہم پر ایک بار پھر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جیسے ہمیں افغانستان میں مصروف رکھا گیا, ہمارے 70,000 لوگ اس کے اندر شہید ہو گئے, جس کے اندر سویلینز تھے, ہمارے فوجی, پولیس افسران, رینجرز جو اس کے اندر شہید ہو گئے. آپ آج بھی خاص طور پہ مجھے یاد ہے کہ چمن میں جو ہوا ہے اس وقت بالکل دھماکہ ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس پہ بہت دلی افسوس ان جانوں کا نقصان ہونے پر. اور یہ دیکھیے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ایک دم سے سبوتاش کرتی ہیں. آپ کے ایک امن کے جو ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, اچانک لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے, اچانک آپ کی بہت ساری چیزیں پریشانی کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہیں. یہاں پہ دیکھیے, سی پیک کی ہی وجہ سے
آپ جب دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب جب وہاں پر گئے اور انہوں نے ٹرمپ نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کشمیر پہ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کے کچھ ہی دن کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے واقعی وہ کردار ادا کرنا تھے، حقیقی طور کرنا، آپ کے ساتھ ہے، انڈیا کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، مودی کے ساتھ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اس بلاک کو سمجھنا ضروری ہے، ایران، امریکہ اور بھارت، یہ تین وہ ممالک ہیں کہ جن کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ جس کو اکنامیکل افیئرز میں انوالومنٹ ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ امریکہ یہاں پر چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور اس نے اس کی ہر حد الامکان کوشش کے لیے وہ تلا ہوا ہے، اور خود بھی انڈینز اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت ہی بڑی کوئی توپ چیز بن گئے ہیں اور پاکستان کو جب چاہیں کان سے مروڑ کر سائڈ پہ کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ چائنا اور پاکستان آنے والے وقتوں میں سی پیک کی وجہ سے ایک دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقت، چائنا تو ویسے ہی سپر پاور بنے گا اور پاکستان اس کے ساتھ ساتھ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ کیوں سعودی عربیہ کیوں نہیں ہمیں سپورٹ کر رہا؟ جس طرح ترکی نے کیا، جہاز تو دیتے ہیں خان صاحب کو، آپ لے کے جائیں، ہر چیز کریں، لیکن اسی طرح کیوں نہیں سپورٹ کرتا جس طرح چائنا سپورٹ؟ دیکھیں نا، ایک ذاتی وہ ان کا ہے کہ انہوں نے ہاسپٹیلٹی کا ایک اپنا وہ، لیکن ڈگنیٹی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، اپنے جہاز میں چلے جاتے، اپنے جہاز میں چلے جاتے، یا ان کو بھی کہتے ہیں میں کمرشل میں چلا جاتا ہوں، کمرشل پہ ہی جا رہے ہیں نا، ادھر سے بھی چلے جاتے ہیں، نہیں لیتے جہاز۔ میں کہتی ہوں میری ایک بات سنیے، انتہائی معمولی اور بے مقصد کی یہ بات ہے، آپ لیڈرشپ جا رہی ہے، وزیر اعظم پاکستان کا جا رہا ہے۔ میں بتاتی ہوں، آپ اگر اس چیز کو آپ کیا انڈورس کرتے ہیں یا اس چیز کو آپ فیور کرتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم یہاں سے اگر جاتا اور وہ اتنا عوام کے کروڑوں روپے آپ کے صرف ایک ٹرپ پہ لگا کر آتا؟ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت وہاں پر جو ایمبیسی ہے اس کو چائے کے پیسے خالی دیے گئے ہیں کہ بھائی صرف چائے پلانا، ایمبیسی کو آپ نے بجٹ نہیں دیا ہوا، ورنہ اس سے پہلے والے آپ کے جب یہ جایا کرتے تھے حکمران پورے خاندانوں کو لے کر جاتے تھے، اور آپ نے ہمیشہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے خزانوں کو تباہ کیا اپنی ذاتی۔ کیا کشمیر کا ایشو آپ لوگوں کے لیے اہم ہے، بڑا ہے، بالکل، لیکن آپ نے وزیر کس کو رکھا ہے؟ امین گنڈا پور کو۔ ہاں دیکھیے، آپ کی سیریسنس نظر آ جاتی ہے، مولانا فضل الرحمان کو آپ وہ بھی کشمیر بڑا غلط ہے، سیریسنس کا یہ عالم ہے۔ امین گنڈا پور کے میں خود آپ کو یہ بتاؤں میں نے آپ کو دیکھیں، آپ خود کشمیری ہیں، آپ جو ہے غلط نہیں کہیں گی، سچ کہیں گی، جو بھی کہیں گی۔ ویسے بھی میں نے جیسے ابھی کہا تھا کہ زلفی بخاری اور امین گنڈا پور دونوں ساتھ تھے، آمنے سامنے تھے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں عرض کرتی چلوں کہ مجھے بھی اس فیصلے کو ابھی تک سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ ان کو یہ ذمہ داری کیوں دی گئی، اور بینگ اے پی ٹی آئی سپورٹر اور بینگ اے پی ٹی آئی ورکر اینڈ لیڈر، میں اس چیز کو آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں، اور مجھے جب موقع ملے گا میں عمران خان صاحب سے سوال ضرور کروں گی کہ آپ نے ان کو کیوں اپوائنٹ کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو آپ نے یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیریسنس، وہ خود ایمبیسیڈر ہے، میں نے کہا وزیر کیسا لگا ہے، کہا آپ اس کو جانے دیجئے نا۔ عمران خان نے جانے کیسے دوں میں، وزیر کشمیر، آپ نے اپنی سپیچ میں، عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں 3 سے 4 بار اس بات کو منشن کیا، وائی آئی ایم ہیئر، میں یہاں خود کیوں ہوں، میں خود یہ تقریر کیوں کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ مسئلہ کیوں بتا رہا ہوں، آپ کو اس کی سیریسنس وہاں سے انداز۔ دیکھیے اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے اکنامیکل افیئرز اور ہمارا ٹیررزم اور امن اور یہ جو وار ہے، یہ تمام وہ چیزیں خان صاحب نے ذکر کیا کہ کنونشنل وار اسٹارٹ ہوتی ہے، پھر انکنونشنل وار پہ آپ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا تھرڈ ورلڈ وار آ جائے گا۔ تو آپ کو بار بار باور کرایا گیا، جیسے سر نے کہا کہ انہوں نے ایک دن پہلے ذکر کیا کہ جی اس وقت ہم اکیلے ہیں، اور دنیا کی خاموشی کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سینکرونائز چیزیں تھیں۔ پہلے عمران خان نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ تم خاموش ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم اس وقت انسانی حقوق کی بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس وقت صرف اور صرف 8,000 یا 8 امریکنز بھی اگر کہیں پر بند ہو جاتے ہیں، یا ان کو کہیں پر یہودیوں کے بارے میں کہا، جانوروں کے بارے میں کہا، انہوں نے 3 سے 4 مثالیں دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ خاموش رہیں گے؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں اس جگہ پر کھڑے ہو کر کیا سوچ رہا ہوں وہ بتا رہے تھے۔ بینگ اے ہیومن انہوں نے بات کی کہ آپ کا جو ریاکشن ہونا چاہیے وہ بینگ اے ہیومن کیا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ایسی کسی نے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد میں یہ کہتا ہوں، ایسی کسی لیڈر نے ایسی سپیچ نہیں کی جس نے کشمیر کے ایشو کو ٹیک اپ کیا ہو، اسلاموفوبیا کو اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہو، ایسا کسی نے نہیں کیا۔
کیا آپ کو لگ رہا ہے اس کے بعد ڈیولپمنٹس آنا شروع ہو جائیں گی پوری دنیا کے اندر؟ کیونکہ پہلی دفعہ جو میں دے رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے ضرور روکیں، اتنا کسی پریزیڈنٹ نے امریکہ کے سیریسنس نہیں لی جتنی ڈونلڈ ٹرمپ نے لی ہے کشمیر ایشو کے اوپر. آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، چونکہ دونوں سائڈ سے معاملات ہیں لہذا میں دونوں کا جواب دینا پسند کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو، اس کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں دونوں کی معلومات کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں انڈیا سے واجپئی کو بلایا گیا، وایا واگا لاہور پہنچا، اور واگا لاہور پہنچنے کے بعد کشمیر ایشو پہ ان دونوں لیڈروں کے درمیان مذاکرات جاری تھے کہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف نے واجپئی کو سلام کرنے سے انکار کیا، اور ایک پولیٹیکل پارٹی نے اس کا مظاہرہ کیا جو آپ کو یاد ہے تاریخ. یہ میں چیزیں ان دونوں کے نالج کے لیے نالج میں ہیں. ہاں سنیں نا، میں دونوں کا کیا. واجپئی کیا ہوا کہ چونکہ یہ مذاکرات کشمیر کے سلسلے میں آگے بڑھے تھے، واجپئی بھی وہ واحد سیاستدان تھا جو کہ مسئلہ کشمیر کا حل چاہتا تھا، کوئی نہ کوئی راستہ نکلنا چاہیے تھا. ان دونوں آدمیوں کے درمیان جب بات چیت ہوئی، واپس گیا تو ہمارے 4 جنرل آگے آئے، اور ان 4 جنرل نے جا کے کارگل کی پہاڑیوں پہ قبضہ کر لیا جس کا حکومت کو کوئی اطلاع نہیں تھی. نہیں میں بتاتا ہوں، بالکل غلط. میں اس کا ریزننگ دیتا ہوں کہ اس کو جب یہ کیا گیا تو کارگل کی پہاڑیوں، تو واجپئی نے یہ کہا کہ میں آیا تھا کہ دونوں قوموں کو کرائسس سے نکالا جائے، لیکن میری پیٹھ پہ چھرا مارا گیا. لہٰذا اب جو آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو پتہ تھا، یہ بالکل میں اس کو یوں تو بتاتا ہوں، تو یہ واقعات کے طور پہ بتاتا ہوں کہ نواز شریف 3 دن کے دورے پہ اس کے بعد گیا چائنا نے پرائم منسٹر سے پہلا کوشچن یہ کیا کہ کیا کارگل کی پہاڑیوں پر بیٹھ کر اب کشمیر فتح کر لیں گے؟ آپ نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا آپ کے خلاف سازش ہو گئی، آپ معاملے کو سیٹل کریں ورنہ اٹیک ہو جائے گا. اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کلنٹن تھا. کلنٹن نے انڈیا کو کہا کہ جب تک ہماری بات آگے نہیں پڑتی کوئی اٹیک، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. اس وقت بھی امریکہ آپ کے ساتھ تھا، تب جا کے آپ بچے تھے. جب نواز شریف 3 دن کا دورہ 3 گھنٹے کے اندر کور کر کے واپس آیا تو ایئرپورٹ سے اس کو ڈائریکشن دی گئی. جنرل پرویز مشرف ایئرپورٹ پہ موجود تھا. یہ حقائق ہیں جو آپ کو پتہ ہے. کارگل میں 2500 جوان ہمارا شہید ہوا تھا، معلومات کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں. تو ایئرپورٹ سے ہی نواز شریف کو کہا گیا کہ آپ فوری طور پہ امریکہ روانہ ہوں اور جا کے معاملہ طے کریں. تو جس طرح پہلے میں نے ایئر مارشل کی بات بتائی، وہ وہاں گئے اور وہیں سے جا کے کارگل کی پہاڑیوں سے فوجوں کو واپس کرنے کا آرڈر ہوا، اور انڈیا نے آپ پہ اٹیک نہیں کیا. اب میں یہ نہیں جانتا کہ کیا بیک گراؤنڈ تھا کہ کارگل کی وہ پہاڑی جس پہ برف جب پڑتی تھی تو انڈیا کی فوج نیچے چلی جاتی تھی، تب آپ نے کیا جو بھی معاملہ تھا وہ اپنی جگہ پہ ہے. میڈم نے کہا کہ مودی جو ہے ڈائریکٹ واجپئی کی سٹیٹمنٹ بھی تو بتائیے. سنیں نا، واجپئی نے کہا کہ آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھیں نا، آپ بولتی ہیں تو میں نے واجپئی صرف آپ سے کہہ رہی ہوں لوگ کیونکہ دیکھ رہے ہیں نا. میں بتاتا ہوں نا، واجپئی نے کہا تھا کہ میری پیٹ کے چھرا گھونپا گیا اور کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. اس کے بعد اس نے کہنا ہی تھا جب آپ نے مذاکرات کو سبوٹاج کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ گلگت بلتستان سے بریک کے بعد آتا ہوں، کشمیر ہمارا ہے. ہاں بریک کے بعد پھر کنٹینیو کروں گا سی پیک کے اوپر، چائنا پاکستان کا پورے پاکستان میں گھومتا نا. بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد یاسین آزاد صاحب. ویلکم ان. ہاں سر، چائنا آپ کو سی پیک کے اوپر اب اس پہ میں آ جاتا ہوں. میں جو ہے نا آج سے 1 سال پہلے جب ان کی نئی حکومت آئی تو جو موٹر وے بنایا اسلام آباد سے ایبٹ آباد جانا ہے، جس نے جانا ہے، یقین کریں کہ اسلام آباد سے حویلیاں تک جو موٹر وے بنا، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے سفر کیا یا نہیں کیا. ہم 1 گھنٹے کے اندر حویلیاں تک پہنچے. حویلیاں سے آگے ایبٹ آباد کا جو راستہ ہے صرف 15 منٹ کا ہے، اگر موٹر وے ہو. نہیں ہے تو کم از کم 50 منٹ کا راستہ ہے. چونکہ اتنا رش ہو جاتا ہے دونوں سائڈ پہ کہ وہ 15-20 منٹ کا راستہ 50 منٹ، کبھی کبھی 1 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. پورے 1 سال کے بعد میں آج گیا، یعنی 3 دن پہلے
پشاور میں ایبٹ آباد میں جو ہمارا سیمینار تھا جیسے فیض اشرا کے حوالے سے، یقین کریں وہ 3 کلومیٹر کا روڈ اب بھی بند ہے، اب بھی بند ہے۔ سی پیک کے منصوبے کے متعلق میں آپ کو ایک بات بتاؤں دونوں کے نالج کے لیے، میں اس وقت مسلم لیگ نون میں شامل نہیں تھا، میں یو ایس اے گیا ہوا تھا۔ یو ایس اے میں میرے ذات میں 4-5 ریزپشن ہوئے ہائی لیول کے۔ وہاں پہ میں جب سپیچ کر رہا تھا تو لوگوں نے کھڑے ہو کے کوشچن کیا کہ آپ کا پرائم منسٹر گیا، تو میں جس طرح میڈم کہتی ہے میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی پاناما کیس میں تو کوئی رکھا نہیں ہے، میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، میں زیادہ قانون کو سمجھتا ہوں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ گیا؟ تو اس نے کہا پرائم منسٹر کے جانے کی 2 وجوہات ہیں۔ نواز شریف کی جانب پہلی وجہ امریکہ خوش نہیں تھا سی پیک کے منصوبے سے، نمبر 1، آج بھی یہ حقیقت ہے۔ نمبر 2 کہ جب امریکہ سی پیک کے منصوبے سے، تو آپ نے سی پیک جو پاناما کا کیس تھا جس میں میرے حساب سے وہ سزا نہیں بنتی تھی، ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی تھی، 439 یا 440 آدمی تھے، ان میں سے سوائے نواز شریف کے کسی کے خلاف کیس نہیں چلا۔ آج پورے پاکستان میں آپ چلے جائیں، میں چیلنج کرتا ہوں میڈم کو کہ پورے پاکستان میں چلے جائیں، جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان پہ اگر ورک ہو رہا ہے تو میں میڈم کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ وہ تمام کے تمام پروجیکٹ، آپ جب ایبٹ آباد کی طرف جائیں گے نا تو سی پیک کا جو منصوبہ جو ہے نا ایبٹ آباد سے سب دیکھیں گے تو پہاڑیوں کو کاٹ کے لے کے گئے ہیں۔ اب ذرا جا کے ایک دفعہ راؤنڈ کریں پورے پاکستان کا، پہاڑیوں کے کاٹ کے لے گئے ہیں، اب وہ کام وہ بھی رکا ہوا ہے۔ عمران خان نہیں کرے گا، نہیں بڑھائے گا؟ نہیں، میرے نزدیک چونکہ جب آپ کمپلیٹلی امریکہ کی گود میں چلے گئے، آپ سن لینا، نہیں سن لینا، جب آپ کمپلیٹلی امریکہ کی گود میں چلے گئے، چائنا کو آپ نے ناراض کر دیا۔ آج بھی کشمیر ایشو میں ایران کے متعلق آپ کے پرائم منسٹر نے خود کہا کہ پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی ہے۔ آج کشمیر کے ایشو پہ ایران نے آپ کا ساتھ دیا، چائنا نے آپ کا ساتھ دیا، سعودی عرب جس کی آپ 24 چمچہ گیری کر رہے ہیں، 24 چمچہ گیری کر رہے ہیں۔ سنیں نا میڈم، سنیں نا، آپ نے 54 ممالک کی اسلامک ایک فوج بنائی نا سر، 54 کی، آپ کا آرمی کا رائل شریف کو وہاں لے کے گئے نا، ہیڈ ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر رائل شریف میں ذرا بھی کوئی بات ہوتی نا، تو جب کشمیر ایشو کی یہ حالت ہوئی اور سعودی عرب نے ہمارا ساتھ نہیں دیا نا، تو 54 ممالک کی سربراہ چھوڑ کر اس وقت تک اس کو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اور جس سنیں نا 54 ممالک کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ ممالک۔ اچھا، اب میڈم نے جس طرح مودی کے حوالے سے بات کی، میں کہتا ہوں کہ 1 ہفتہ پہلے آپ کا وزیر خارجہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اور انیل مسرت اس کی گود میں ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے۔ انیل مسرت کون ہے؟ اس کا کیا حیثیت بنتی ہے؟ اور پھر آج ان دونوں کی نالج کے لیے میں لیگل بات کرنے لگا ہوں کہ ڈیول نیشنلٹی والا جو آدمی ہے نا وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اس کی ریزن کہ کیبنٹ کے اندر حساس چیزوں پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب طاہر القادری سپریم کورٹ میں اپیئر ہوا تو افتخار چودھری صاحب نے اس کو کہا کہ طاہر القادری صاحب، ہم آپ کی کسی بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے کینیڈا کی نیشنلٹی لی ہوئی ہے، آپ نے وہاں کے قانون کے مطابق اوتھ لیا ہوا ہے، آپ ہمارے وفادار نہیں ہو سکتے۔ وفادار ہیں۔ آج کیبنٹ کے ہر اجلاس میں وہ ڈیول نیشنلٹی والا آدمی بیٹھا ہے، تمام دوروں کا ارینجمنٹ وہ کرتا ہے، اور وہ سیکریسی جو ہے نہیں بیٹھا رہتا ہے میڈم، سنیں نا، جو اس سے متعلق ہے اوورسیز کے جب پلاننگ کی جا رہی ہوتی ہے۔ ختم کریں پھر آپ کی طرف، میڈم کی طرف پھر آپ کی طرف، میں جملے کو کمرے تو کیا وہ زلفی بخاری جس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، وقتاً فوقتاً کیبنٹ کے اور پورے امریکہ کے دورے میں آپ کے ساتھ ہے، وہ جو احساس ادارے، جو احساس سے ہمارے ڈیسیژن ہیں، اس ممالک کا جس کی اس نے قانون کے مطابق اوتھ لیا ہوا ہے، وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے سر۔ میں آپ کی طرف میڈم، کیا اسپیچ کے بعد خان صاحب نے جس طرح اس ایشو کو لیا اور جس طرح تقریر کی، جاندار تقریر کی، آپ کو لگ رہا ہے کہ پوری دنیا کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس کو حل ہونا چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹینشن کم ہوگی انڈیا اور پاکستان کے بیچ؟ جی امتیاز، مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو اسپیچ تھی وہ بہت بیلنسڈ تھی اور بہت کام ڈاؤن تھے پرائم منسٹر، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اپنا، اس کو کہتے ہیں اپنے ویژن کو وہاں پر انہوں نے
کلیئر کیا ہے، اور میرے خیال سے تو اس اسپیچ کے بعد بہت بہتریاں آئیں گی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرفیو میں بھی نرمی پڑ گئی، اور امریکہ نے کہا انڈیا کو کہ آپ اپنے وہ جو ہے کرفیو وہاں سے کشمیر سے ہٹائیں، جبکہ ان کی اپنی سپریم کورٹ نے بھی یہ پہلے ڈیسیجن دیا تھا، لیکن اس وقت انڈیا نے اپنی ہی سپریم کورٹ کا جو ہے وہ ڈیسیجن نہیں مانا. لیکن اب جب ان کو ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی آپ ہٹائیں، تو انہوں نے ابھی کرفیو میں نرمی کر دی ہے. چلیں اتنا تو اسپیچ کے بعد آیا نا کہ دوپہر میں تو کرفیو نہیں ہے، لیکن حالات بہتر نہیں ہیں دونوں ممالک کے بیچ. خان صاحب جو بار بار جس چیز کا ذکر کر رہے تھے، دنیا کو وارن کر رہے تھے، دھمکی نہیں دے رہے تھے. دیکھیں انڈیا اور پاکستان کے حالات بہتر بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ دو قومی نظریہ جب قائد اعظم نے آج سے اتنے سال پہلے دیا تھا، اور وہ دو قومی نظریہ کی آپ بیسس تو چیک کریں. جب انہوں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں ملک، یہ دونوں ہمارے کلچرز ڈیفرنٹ ہیں، ہم لوگ ایک نہیں ہو سکتے، ہمارے ریلیجنز ڈیفرنٹ ہیں، اور یہ کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں آ سکتے دونوں کنٹریز. تو وہ تو ہے ہی. کیا آپ کو یو ایس اے لگ رہا ہے کہ سیریسنیس ہے کہ دونوں ممالک کو ٹیبل پہ لائے گا ٹرمپ؟ بالکل، انہوں نے تو کہا میڈیٹ کرنے کے لیے، بالکل انہوں نے کہا کہ ہم میڈیٹ کرتے ہیں. اور ویسے جیسے کہ انہوں نے دعا صاحبہ لیکن انہوں نے کہا دونوں کا جو موقف ہے بہت مختلف ہے، جس سے میں فکر مند ہوں. بس اب اس میں ان کی کریڈیبلٹی چیک کرنی پڑے گی. کیا کریڈیبلٹی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ وہ بھی ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں، آپ کو خود پتا ہے. دیکھیں یو ٹرن ماسٹر ہیں وہ بھی. نہیں، اگر وہ انٹروین کر رہے ہیں اس میں میڈیشن میں، دیکھیں سب سے پہلے تو جیسے انہوں نے کہا کہ کمیونیکیشن ہی کرنی ہوتی ہے نا. سب سے پہلے تو آپ نے اگر دو لوگ ناراض ہیں، جو تیسرا میڈیٹ کر رہا ہے وہ پہلے ایک سے الگ میں بات کرے گا، دوسرے سے الگ میں بات کرے گا، پھر ان دونوں کو سامنے بٹھائے گا اس صورت میں جب دونوں ممالک راضی ہوں. یہ میڈیشن کا ایک طریقہ. کیا تاریخی طور ہم یو ایس اے کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ہمارا اعتماد ہے. It is the need of an hour right now. It is need of an hour. تاریخ کرنا پڑے گا. Sometimes ہم نے جب بھی کیا، ہم نے اس 9/11 کے بعد جو ہم نے قربانی دی، 70,000 سے زیادہ جو خان صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں، جو بلینز کی روپیز کی جو اکانومی ہماری تباہ ہوئی، اس کے حوالے سے بھی جس طرح واشنگٹن اور جس طرح کے بیانات آتے ہیں آپ کو خود دیکھیں. اس پہ بھی پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارا نعرہ لا الہ الا اللہ ہے. تو میرے خیال سے عمران خان صاحب نے ساری جنگ مسئلوں کا حل ہے. جنگ بالکل بھی مسئلوں کا حل نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ جنگ والا ٹائم آئے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو، بیکاز ہمارے پرائم منسٹر کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک کے تھرو اس مسئلے کو حل کریں گے. ویسے بھی پہلے بھی انہوں نے جتنی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہیں، لوگوں نے ہمیشہ مذاق اڑایا، چاہے انہوں نے مرغیوں کی بات کی ہو اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، چاہے انہوں نے ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی وہ دی ہو سجے، تو لوگوں نے ہمیشہ مذاق ہی اڑایا. لیکن اگر آپ ہر مذاق اڑانے والے کا جواب دیتے رہیں گے تو آپ اپنے گولز پہ فوکس نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک پرائم منسٹر از مور فوکسڈ آن ہز گولز رادر دین ریپلائنگ ٹو. کیا پاکستان کی صورتحال بہتر ہے؟ پاکستان کی صورتحال، انٹرنیشنل صورتحال دیکھیں، آج ہم فخر سے اپنا سر بلند کر کے ہر کنٹری میں جا سکتے ہیں. آئی تھنک پرائم منسٹر نے ہمارا سر بہت فخر سے بلند کر دیا. یاسین صاحب کو میں ایک بات کا جواب دینا چاہتی ہوں، جو یہ کارگل کی اور وہ مشرف صاحب کی بات آ رہے ہیں. تو مشرف صاحب کو 2 جنرلز کو ہٹا کے لانے والا کون تھا؟ آپ مجھے یہ بتائیے. 2 جنرلز کو ڈیموٹ کر کے مشرف کو وہاں سے اوپر لانے والا کون تھا؟ تو اس میں بھی نواز شریف صاحب کی کوئی وہ ہوگی کہ وہ ان کو آرمی کو اپنے انڈر کر کے رکھے، اور جو وہ کہتے رہے آرمی. تو آئی ایم سو سوری، آرمی از دی بیک بون آف پاکستان. They are there to protect the country. جب بھی ملک کے طرف کوئی دشمن آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو پاکستان آرمی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. زبردست بات آپ نے کی کہ ہماری آرمی ہمیشہ پروٹیکٹ کیا اور کرے گی. دوسری بات سب سے بڑی اہم، یاسین آزاد صاحب نے بھی کہی، ہر چیز بات آپ نے کہی، تاریخی طور پہ بھی ذکر انہوں نے کیا. خان صاحب اپنے ملک کے اندر 1 سال ہو گیا ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں. چائنا کا بھی مثال اس نے، چائنا کو بھی آپ جواب دینا چاہیں تو ضرور آپ دیں. ملک کے اندر بہتری کوئی نہیں آئی. ایک اسپیچ کو لے کر ہم 5 سال حکومت نکال پائے. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کیونکہ ابھی انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے مشرف صاحب کا جو سلسلہ ہوا تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیے، پی ایم کے اپروول کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے. اور کارگل کی جو سٹوری ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، پی ایم کے اپروول کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس کی بالکل ایسے ہی مثال ہے کہ جب آپ انڈیا کے اس میں چلے جاتے ہیں کہ جب ہمارا بنگلہ دیش الگ ہوا تھا ہم سے، تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ وہاں کے
جو موجودہ اس وقت کے دور کے اندرا گاندھی صاحبہ جب تھیں تو انہوں نے اپنے جب اس کو بلایا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کو بلایا تھا اور اس نے ڈسکس کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے بنگلہ دیش کو الگ کر دیا جائے اور اس کے لیے اس نے مانک شا تو انہوں نے منع کر دیا تھا. سر میں صحیح بات کر رہی ہوں؟ بات کریں تو میں اس میں جو ہے انہوں نے منع کر دیا کہ ہم تیار نہیں ہیں اس وقت اس طرح کی صورتحال میں. انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ تھیں بھی اس طرح کی خاتون بڑی سخت تھیں تو انہوں نے ان کو بھیج دیا ناراض ہو کر. وہ اگلے دن آئے ہیں باقاعدہ بیٹھ کر. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو فوج ہے وہ آپ کی سرحدوں کو دیکھتی ہے, انٹرنل سیکیورٹی کو دیکھتی ہے, اور جو آپ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا پی ایم ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر ایک لابنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ان کا بھی یہ کام تھا. جیسے ہم نے اکثر ہم اپنی فورن پالیسی کے فیلئر کی جب بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پہ اتنا کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے, میں یہ بتانا چاہتی ہوں یا اس اسٹوری کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا کام کیا ہے اور فوج کا کام کیا ہے, اور خاص طور پہ ہماری فوج کا جو کردار ہے وہ اپنا احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں. اگر کہ آپ نااہل ہیں, آپ کے پاس اتنی وسعت, اتنی عقل اور اتنی فہم ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے ملکی مسائل کو سمجھ سکیں اور اس کا حل نکال سکیں, تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی نے تو آگے سنبھالنا ہے. اس 20 یا 22 کروڑ عوام کو آپ کس کے سہارے چھوڑیں گے؟ اداروں نے آگے آنا ہے اور وہ کام نہیں آنا, آئین کے تحت نہیں آنا. میں آپ کو میں وہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جا کر پریزیڈنٹ بن جائے, میں وہ بات نہیں کر رہی. اپنی حدود میں رہتے ہوئے نا, آپ کو یاد ہوگا سر جو آپ کے دور جو ابھی گزرا ہے اس کے اندر آرمی چیف کو بلایا گیا, امریکہ بھی گئے, وہ کئی ملکوں کے دورے پر گئے. کیوں گئے؟ آپ کا جاتا پی ایم جاتا, نواز شریف صاحب خود جاتے, اس لیے کہ لوگوں نے ان کو مدعو ہی نہیں کیا, حکومتوں نے یا ملکوں نے ان کو مدعو ہی نہیں کیا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ اگر آئے گا یہ اپنی ذاتی مفاد کی بات کرے گا, یہ اپنے خاندان کی بات کرے گا, اپنے کاروبار کی بات کرے گا, یہ ہمارے مفاد یا پھر اپنے ملک کی مفاد کی تو بات نہیں کرے گا. کریڈیبلٹی کی بات یہ تھی کہ آپ نے اپنے ایک تو پناما کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے جو لفظوں کا استعمال کیا گیا, ہمارے گزر چکے نا, ہمارے بھی تھے نا وزیر اعظم, تو نواز شریف ہمارے بھی گئے تھے, تو وہ ملک کے وزیر اعظم تھے, تو ان کے بارے میں جس طریقے سے اخباروں میں ان کے نام کا ذکر کیا گیا. اور ایک بار جب جو سر نے مجھے یہ کہی بات کہ اس وقت کسی بھی اس پہ کام نہیں ہو رہا, میں ملتان موٹر وے پہ گئی تھی جو کہ سی پیک کا حصہ ہے, اور اس پہ بالکل وہ ابھی اس کو اسٹارٹ کیا گیا, اس کے ابھی تھوڑے دنوں پہلے اوپننگ ہوئی ہے اور میں نے اس پہ ٹریول کیا ہے. تو کام تو جی ہو رہا ہے, وہاں پر سائڈس پہ لوگ لگے ہوئے تھے اور مسلسل وہاں کام ہو رہا تھا. تو میں نے اپنی آنکھوں سے جو خود دیکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ نے جو آگے روٹ کی بات کی ہے میں وہاں جا نہیں رہی ہوں, لیکن ملتان سے تو میں خود گزر کر گئی. ٹھیک ہے سر, آخری کلوزنگ ریمارکس ہیں آپ کے. سر کلوزنگ میں 2 چیزیں, ایک تو میں یہ کہوں گا دونوں کے اطلاع کے لیے کہ 1965 کی جنگ میں ایوب خان کی جو تقریر تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی قوم کو للکارنے والوں ہم یہ کر دیں گے, بعد میں 17 دن کے اندر ہم نے سیز فائر کر دیا تھا. نور جہاں کے گانے اس وقت سب سے زیادہ ہٹ ہوئے تھے 65 کی جنگ کے حوالے سے, لیکن 17 دن کے اندر اگر 1965 کی جنگ میں آپ کا سیز فائر نہیں ہوتا نا, امریکہ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا, معاملہ اینڈ ہو جاتا. دوسرا, آپ ہی کے پروگرام کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈین سپریم کورٹ کے اندر کیس داخل ہوئے تو میں نے آپ کو پہلے ہی دن کہا تھا کہ 370 اور 35 کے حوالے سے انڈین سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دینا, اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ بنیادی حقوق کے متعلق انڈین سپریم کورٹ باؤنڈ ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ دینے کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ کشمیر کے اندر یہ چیزیں ریسٹور کرو. تو اگر کسی قسم کی کرفیو میں کوئی لچک آتی ہے یا آپ کی فارن پریشر نہیں, وہ انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو کسی وقت بھی اگر نہ ہو تو کنٹیمپٹ میں مودی کو بھی کال کر سکتے ہیں. ایک بات. اب انہوں نے کہا جی آربیٹریشن کی بات ہے. عمران خان صاحب کا جو پہلا دورہ تھا, میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کشمیر ایشو انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا تھا. ہمارے جو ایک الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے آدمی نے, صحافی نے کوشچن کیا اور اس پہ ٹرمپ نے واپس جواب دیے. اور اس کے بعد اب ٹرمپ یہ کہتا ہے, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹرمپ ہمارا کشمیر میں ثالث بن جائے, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات میں میں ثالث بنے. اب بھائی آپ سے کس نے فرمائش کی, کس نے کہا کہ آپ ثالث بن جائیں؟ خدا کے لیے بات وہی کریں جو آپ کے بس کی ہو. سر بڑی مہربانی, سر آپ کی میڈم بڑی مہربانی, آپ کی بڑی مہربانی. ایک قدم بڑھا ہے اور اسپیچ ایک ہوپ بڑی ہے.
اور پورے پاکستان کے اندر ایک فخر سا محسوس ہو رہا ہے. تو خان صاحب نے زبردست اسپیچ کی. اس کو آگے بڑھنا چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان امن چاہتا ہے اور پاکستان کبھی بھی لچک کشمیر پہ کمپرومائز سودے بازی نہیں کرے گا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.